अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह कामयाबी हासिल की और इसके बाद फिर PP38 सियालकोट में जो ज़िमनी इंतखाब हुआ वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहा। अगरचे इससे पहले ये नशस्त जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। सख्त मुकाबला हुआ लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नशस्त उनसे छीन ली। अनलाइक बाई इलेक्शंस जो इससे पहले हुए थे, हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसले उस तरह से नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा हुआ कि जीती हुई PMLN की नशिस्त जो थी वो उनके हाथ से गई। उसके बाद से जाहिर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस चीज़ के लिए तशवीश उभरी कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी मकबूलियत अवाम में खोना शुरू हो चुकी है। क्या बयानिए के हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म की क़यासराइयाँ पहले रहती थीं, क्या अब वो हकीकत बन चुकी हैं। बयानिए में कन्फ्यूजन है या फिर जो एक डिवाइडेड किस्म का बयानिया है उसकी वजह से पार्टी भी डिवाइड होती नज़र आ रही है। आखिर जो इसका बयानिया है वो होना क्या चाहिए, कौन लीड करेगा, लीडरशिप के हवाले से भी तो काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा इस वक्त छिड़ चुका है। इसी सिलसिले में हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अहम इजलास भी हुआ, उसमें गुफ्तगू भी हुई और सारी चीज़ों का जायज़ा भी लिया गया। हत्ता कि ये जो दोनों इलेक्शन जिनका मैंने अभी जिक्र किया उसमें धांधली के हवाले से भी हमें कन्फ्यूजन नज़र आई और ये कहा गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से कि जनाब क्लियर धांधली हुई है, सिलेक्शन हुआ है, जबकि जो सदर साहब हैं यानी शहबाज शरीफ साहब वो मुकम्मल इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उनकी जानिब से ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कैंपेन में कोई शिरकत नहीं की गई बल्कि इलेक्शन डे पर भी कोई बयान सामने नहीं आया और उसके बाद धांधली के हवाले से भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट ऐसा जारी नहीं किया। बल्कि लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने तो उल्टा पार्टी से ही पूछ लिया कि आपके पास क्या शवाहिद हैं कि धांधली हुई है। इस सारी सूरत हाल को लेकर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और इस पार्टी का अब आगे क्या फ्यूचर नज़र आएगा लीडरशिप के हवाले से, इस पर जुड़ी बहुत सी खबरें भी हैं और तबसरा तज्जिया भी है जिस पर सबसे पहले बात करनी ज़रूरी है। आप सबको मैं खुशामदीद कहते हुए सब में ज़रा इस हवाले से आपको एक एतराफ़ी बयान सुना दूँ। ज़ुबैर साहब का, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि PMLN के सीनियर रहनुमा साबिक़ गवर्नर और तर्जुमान है नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने फाइनली इस बात को कम से कम एडमिट ज़रूर कर लिया है कि जनाब दो बयानिए बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसी बात पर ही बात कर लेते हैं। इमरान साहब, PMLN में दो बयानियों की जो तकसीम थी उस पर हम भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन हमारा ज़्यादातर जो कंसेंसस था वो इस बात पर होता था कि ये बाय स्ट्रेटजी ऐसा है कि आप यूँ करें और हम यूँ करें। लेकिन क्या अब ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो स्ट्रेटजी में डिफरेंस है ये हकीकतन एक इख्तिलाफ में बदल चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, एक बात को हम काफ़ी दफ़ा कई सालों से डिस्कस करते रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून जो है बड़ी महारत के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ गुड कॉप बैड कॉप की सियासत करती रही है, लेकिन हर चीज़ की ना एक एक्सपायरी डेट होती है। अच्छा, ये नहीं होता कि किसी चीज़ की एक्सपायरी डेट ना हो। तो मुझे ये लगता है कि इस पॉलिसी की एक्सपायरी डेट आ गई है। वो अब आप देखें, मैं ये तो नहीं कहता कि चचा और भतीजी में लड़ाई है या दोनों भाइयों में लड़ाई है, लेकिन ये है ज़रूर कि इख्तिलाफ राय ज़रूर मौजूद है चचा और भतीजी में। अभी आप इंट्रो में जो बात कर रही थी, जिस चीज़ का जिक्र कर रही थी, इस आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन का, तो इलेक्शन कैंपेन हो या उसके बाद की जो सूरत हाल है, असल में देखें डिफरेंस है बयानिए का। मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो मफाहमत का बयानिया लेके चलते हैं और कैंपेन सारी हुई है मज़ामती बयानिए पे। असल में चीज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून को इस वक्त ज़रूरत है कि उसने अपनी एहतजाजी सियासत को किस तरह से इंतखाबी सियासत में बदलना है। असल मसला मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ा चैलेंज कह लें, सबसे बड़ा मसला कह लें, उनके लिए सबसे बड़ा जो $1 मिलियन क्वेश्चन कह लें वो यही है कि आपने एहतजाजी सियासत से इंतखाबी सियासत की तरफ कैसे जाना है। अब ये इलेक्शन जो हैं कश्मीर का हो या ख़ास तौर पे सियालकोट का, अब सियालकोट के इलेक्शन में आपको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि सियालकोट एक सेंट्रल पंजाब का वो शहर है जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन हारना वाकई ही परेशान कुन होना चाहिए, और ख़ास तौर पे एक ऐसी सीट जो वरियो ख़ानदान की सीट थी जो 85 से वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, सियासत कर रहे हैं और हमेशा वहाँ पे उनका बड़ा मामला ठीक रहा है, इसलिए उस सीट पे फिर हार जाना उनके लिए मजीद भी परेशान। मैं इस पे भी आती हूँ आपकी तरफ कि क्यों आपके ख्याल से वो और उसकी क्या रीजंस हैं, लेकिन पहले चूंकि बयानी की बात हो रही है तो मैं हिलाली साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। हिलाली साहब, आपको भी लगता है कि ये गुड कॉप बैड कॉप का जो गेम चल रहा था उसकी एक्सपायरी डेट आ गई है?
اور اگر آ گئی ہے تو آپ کو لگتا ہے ایسا کیوں ہوا ہے, کیوں ڈیٹ آ گئی ایسی؟ دیکھیے بالکل زبیر صاحب نے صحیح کہا تھا, کمپلیٹ ڈویژن اور کنفیوژن ہے. مگر یہ اب بیڈ کاپ اور گڈ کاپ کا جو رول ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مریم بیڈ کاپ نہیں, اب روگ کاپ کھیل رہی ہے, اس لیے اس کو خاصا نقصان ہوا ہے. دوسری بات, ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو جان بوجھ کے ہارنا چاہتے تھے الیکشن. اگر وہ اوور ڈو کر رہی تھی بیڈ کاپ انٹو روگ کاپ, تو جو نواز شریف صاحب تھے انہوں نے بھی کتنا کنٹریبیوشن کیا کہ ایک پاکستان کے دشمن جو ہمیں روز گالیاں دیتے ہیں ان کے ساتھ اپنے گھر میں مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور پالیٹکس ڈسکس کر رہے ہیں, غنی کے چمچوں کے ساتھ اور مودی کے چمچوں کے ساتھ. تو آپ کے خیال میں یہ سب دیکھ کے آزاد کشمیر کے لوگوں کے کیا ری ایکشن ہوگا؟ مگر اس سے بھی زیادہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے, مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ان کے بھائی ہیں, جو ان کے سمجھے ہم وطن اپنے آپ کو سوچتے ہیں, جب ان سے بات کرتے ہیں تو نواز شریف کے بارے میں ان کا کیا سوچ ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہی از موڈی, یہ تو موڈی کا یار ہے. واقعی وہ یہ کہتے ہیں, بار بار فون کر کے کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, اس کا کیا کھیل ہے. تو میرے خیال میں ان کا ریجیکشن جو ہوا تھا یہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تھی, یہ بالکل پکا ریجیکشن تھا. اور مگر سمینا, کشمیر کے سیٹس نہ صرف آزاد کشمیر کے الیکشن میں, آپ کو پتا ہے کہ ادھر الیکشن ہوتے ہیں, لاہور میں بھی ہوتا ہے, فیصل آباد میں بھی ہوتا ہے, پنڈی میں بھی ہوتا ہے, جھیلم میں بھی ہوتا ہے. بالکل ادھر بھی انہوں نے سیٹ ہار گئے. 9 سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہے 12 میں سے. What I'm trying to say, میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ پٹ گئے ہیں. اتنی بیڈ مس ریڈنگ آف این الیکشنز, یہ پتہ نہیں سیاست دان ہے یہ کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, الہالی صاحب نے کہا ہے کہ یہ بیڈ مس ریڈنگ ہے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این یا یوں کہہ لیجیے مریم کی جانب سے کیمپین ٹھیک نہیں کی گئی, انہوں نے چیک نہیں کی, نبض پہ ہاتھ نہیں تھا عوام کے کہ وہ کیا سننا چاہ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا, ہلالی صاحب سمیت نا بہت سارے لوگ ہیں جو مریم نواز کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس سارے معاملے میں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں مریم نواز سے کہیں زیادہ خود میاں نواز شریف ذمہ دار ہیں. وہ کس طرح سے؟ اب آپ دیکھیں کہ 1990 سے لے کے 2020 تک آپ کی گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی بڑی اچھی چلی ہے, لیکن کوئی بھی پالیسی ساری عمر کے لیے نہیں ہوتی. اب اگلے 10 سال بھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ اگر چل جائے تو وہ ممکن نہیں ہے. اب آپ کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی پارٹی میں جو کنفیوژن پیدا ہو گیا, دیکھیں اب زبیر صاحب نے جو ہم نے ان کا وہ دکھایا بھی, یا دوسرے لوگ جو کر رہے ہیں, اب مسلم لیگ نون کے لوگ بھرملا یہ بات کر رہے ہیں. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کس بیانیے کے ساتھ جانا ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت پریشانی جو ہے وہ تو میاں شہباز شریف کو ہوگی. مسلم لیگ نون کے جو جتنی لیڈرشپ ہے ان کو چھوڑیں, آپ ان کے کارکنوں کو چھوڑیں. میاں شہباز شریف کا آپ دیکھیں, انہوں نے ہمیشہ میاں نواز شریف کو اپنے والد کا درجہ دیا, انہوں نے ہمیشہ ان کو اسی طرح سے سمجھا. اب میاں شہباز شریف اس طرح سے پھنس گئے ہیں کہ وہ نہ اپنے بڑے بھائی کو بالکل چھوڑ سکتے ہیں, نہ وہ اس انداز میں اپنی سیاست لیکن ویسے مارکیٹ میں تو خبریں کافی گرم ہیں کہ وہ استعفیٰ دینے پہ سوچ رہے تھے, پھر حمزہ نے انہیں روکا. سنیں, بات یہ ہے, میں آپ سے عرض کروں, معاملہ یہی ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت سب سے زیادہ پریشان میاں شہباز شریف ہوں؟ اس لیے میاں شہباز شریف پریشان ہوں گے کہ اب وہ اگر میاں نواز شریف یہاں استعفیٰ دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو بینگ نوئنگ پالیٹکس آف میاں شہباز شریف یا بینگ اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف سیاست کے لیے سیاست چھوڑنا آسان ہوگا نسبتاً اس کے کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دیں. یہ بڑا مشکل ان کے لیے کام ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر اس حد, جی ہلالی صاحب میں بات مکمل کر دوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں, اس حد تک اگر انہیں جانا پڑتا ہے تو آپ ایک بات کو سمجھ لیں کہ پارٹی کو بچانے کے لیے اب کوئی نہ کوئی ڈیسیژن انہیں لینا ہوگا. میاں نواز شریف دیکھیں پہلے بھی 2-3 دفعہ انہیں خود یہ بات کہہ چکے ہیں
کہ جناب آپ چیزوں کو سنبھالیں، میرے سے نہیں اس طرح سے ہو پاتا، تو لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ مختلف ڈکٹیٹرز کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں، لیکن وہ ہمیشہ انکاری رہے ہیں، وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہلالی صاحب، اب آپ کے خیال سے وہ پوائنٹ آ گیا کہ جہاں پہ شہباز شریف صاحب کو اپنا راستہ چن لینا چاہیے، الگ کر لینا چاہیے، یا جو بھی ان کا فیصلہ ہو؟ سمینہ، دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این نون والوں کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ مریم نواز ابھی کراؤڈ پلر تو ضرور ہے مگر ووٹ گیٹر نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ لوگ آتے ہیں ان کا رویہ دیکھنے کے لیے، ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے، ان کے اس قسم کی جو سپیچز کرتے ہیں سننے کے لیے، ہاں تو کراؤڈ لے آتی ہے مگر شی از ناٹ اے ووٹ گیٹر۔ تو ایک تو اس کی جو اہمیت ہے پارٹی میں میرے خیال میں اس کو کم ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ مجھے بتائیں، لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہتا، ایک ریزنبلی گڈ رپورٹ ہے کہ اس کا ڈسکشن کچھ ہوا ہے شریفز کے درمیان، اور سنا یہ ہے کہ ریکویسٹ شہباز کے طرف سے گیا تھا یا اس کے گروپ کے یا اس سے خود، کہ اس لڑکی کو 1 سال تک مہربانی سے اب ہٹا دیں۔ اگر ہم لوگوں نے پالیٹکس کرنا ہے تو ان کو سین پہ آنا نہیں ہے، کم سے کم 1 سال کے لیے، پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوگا۔ اب 1 سال تو بہت لمبا ٹائم ہے پالیٹکس میں، اور میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف ایسے ریکویسٹ کو مانے گا۔ تو کیا ہوگا یہ جو ان کے لیے اور بھی بدتر ہے۔ آپ دیکھیں گے اڑیل آدمی ہے نواز شریف، وہ کہے گا نہیں اب میں واپس جا رہا ہوں اس سٹانس پہ جو میں شروع سے پی ڈی ایم موومنٹ جب شروع ہوا تھا میں نے لیا تھا، اور جو میں اتنا پاپولر ہو گیا، اور جو میں اتنے لوگ آنے لگے، سننے لگے، اور مانے کہ پریس کو بھی اور ایوری باڈی، اور وہ یہ ہے کہ وہ پھر اٹیک کرے گا اداروں پر، فوجیوں کو اٹیک کرے گا، اور اداروں پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کرے گا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ایسے یہ چلے تو نواز شریف بھی الطاف حسین کے ساتھ وہ کچھ جلا وطنی کچھ دیر کے لیے نہیں ہوا ہے، یہ پرماننٹلی جلا وطنی ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این یہ آپ کی بات تو بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن عمران صاحب کیا پی ایم ایل این اس چیز کو سپورٹ کرے گی کہ اگر نواز شریف اس راستے پہ چلنا چاہیں تو ساری پیچھے چل پڑیں گے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کی اگر آپ دیکھیں نا، لیڈرشپ بھی اور مسلم لیگ نون کا ووٹر بھی، تو مسلم لیگ نون کا ووٹر وہ نہیں ہے جو مزاحمتی ہو۔ مسلم لیگ نون کے آپ دیکھیں، میاں نواز شریف جب ہسپتال میں تھے تو باہر کتنے لوگ ہوتے تھے، آپ جلسے جلوس کر کے دیکھ لیے۔ مسلم لیگ نون کا ووٹر دیکھیں، پہلے دکاندار ہوتا تھا، بزنس مین ہوتا تھا، بڑھتے دیکھیں شہباز شریف کی پرفارمنس اور میاں نواز شریف کا کرزما، یہ دونوں چیزوں مل کے مسلم لیگ نون کا ایک ووٹ بینک بنا تھا۔ صرف میاں نواز شریف کی وجہ سے ووٹ بینک نہیں بنا، یہ صرف شہباز شریف ہے، مریم کے ساتھ یا شہباز کے ساتھ؟ سن لینا، اب ووٹر اس وقت پریشان ہے، ووٹر کنفیوز ہے، دیکھیں کہ ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے۔ کیا اس وقت میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف کو یہ چاہیے کہ وہ خود اس وقت یہ کہیں کہ اس کنفیوژن کا حل نکالیں اور اپنے بھائی سے کہیں، کیونکہ میری ذاتی رائے میں اس وقت اگر مسلم لیگ نون کے لیے بہتر یہ ہے کہ کیونکہ تجربہ دیکھیں کس کا زیادہ، مریم سے کہیں زیادہ تجربہ شہباز شریف کا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ پاکستان جیسے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ان سے لڑ کے آپ حکومت نہیں بنا سکتے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی آپ نے معاملات بہتر کرنے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ مریم نواز سے تو معاملہ طے نہیں کرے گی، وہ تو معاملہ طے کریں گے میاں شہباز شریف کے ساتھ۔ لہٰذا میاں صاحب کو یہ چاہیے، لیکن جو ہلالی صاحب ابھی فرما رہے تھے نا کہ مریم نواز کو 1 سال کے لیے کر دیں، معاملہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک یہاں پہ بڑی سمجھداری کیا، وزیر اعظم عمران خان نے، ہلالی صاحب انہوں نے آپ کو بتاؤں ایک بات کہ اس لیے نہیں مریم نواز کو باہر نہیں جانے دیا کہ ان کے خیال میں مریم نواز چلی گئی تو لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں آئے گی۔ بھئی لوٹی ہوئی دولت ویسے کس سے آ گئی ہے جو مریم نواز سے آنی ہے؟ اصل میں انہوں نے اسی لیے نہیں جانے دیا مریم نواز کو
کہ اگر مریم نواز بھی باہر چلی گئی تو یہاں سارا کھیل آ جائے گا میاں شہباز شریف کے ہاتھ، اور اگر میاں شہباز شریف کے ہاتھ کھیل آ گیا تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی معاملہ طے کر لیں گے اور مجھے بھی ٹف ٹائم دیں گے. لہٰذا عمران خان نے یہ ساری گیم کھیلی. لیکن ہلالی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اب واضح اپنی لائن لینی چاہیے، یا تو وہ کنارہ کش ہو جائیں سیاست سے، یا پھر پارٹی کی مکمل گرپ لیں اور پورا پھر ڈیسیجن لیں، اس کو لے کے چلیں؟ ایک طرف تو آئیں نا اب وہ بھی. میں سمجھتا ہوں جو عمران یعقوب نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے. وہ سمجھتا ہے پالیٹکس کا، اس کو پتا ہے کہ اداروں کے ساتھ لڑ کے پاکستان میں کبھی فائدہ کسی کا نہیں ہوا ہے. نواز شریف ایک دفعہ لڑا تھا غلام اسحاق خان پہ اور لوگ کہہ رہے تھے بڑا اس کا فائدہ اٹھایا ہے. شاید وہ جب تقریر کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور یہ اور وہ، لوگوں نے اس کا کچھ فائدہ ووٹ میں ملا تھا، مگر اٹ ہیپنڈ اونلی ونس، اس کے بعد بھی نہیں ہوا ہے. دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے خدا کے لیے کہ یہ اب اٹس ٹو لیٹ. میں تو سمجھتا ہوں یہ آپ اتنے غلطیاں بار بار نہیں کر سکتے. مریم کو لایا، اس کو کوچ کیا، اس کو بیڈ کاپ پہ کھلانے کا کیا، پھر وہ روگ کاپ پہ آ گئی، پھر تم خود جا کے لوگ اور دشمن ملکوں کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، بات کرتے ہو، اور 2 دن مانے 3 دن پہلے وہ گندی سی گندی گالی پورے ملک کو دیتے ہو، 4 دن بعد تم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہو. ان ایکسیپٹیبل. بھائی تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہیں اتنی نفرت ہو گئی ہے لوگوں کے ساتھ کہ تم بدلہ 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 صرف مانگ رہے ہو. ویل اٹ ڈزنٹ ورک ان پالیٹکس. اب دوسری بات جو میں آپ کو بتاؤں، اٹس ٹو لیٹ. معاف کریے، مانیے میری بات. میں آپ کو بتا رہا ہوں ادارے اور لوگ جو حصہ جو کی پلیئرز ہیں پاکستان میں، انہوں نے فیصلہ میرے خیال میں کر لیا ہے. اچھا، میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ پی 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 جو ہے اب وہ اپوزیشن پارٹی بن رہی ہے. اچھا، ان کے بعد یہ زیادہ دیر تک اپوزیشن میں نہیں رہیں گے، یہ جائیں گے اور پی 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 کمزور اور ہو وہ جائیں تو گے. بڑا اچھا، خوش ہے اور زرداری. کمزور ہو جائیں گے. اچھا، پی ایم ایل این اور کمزور ہو جائیں گے. نہیں معاف کریے، زرداری نے اتنا اچھا اپنے پتے کھیلے ہیں کہ وہ تو خوش ہے. آپ کو بعد میں اگر پروگرام چلے، میں بتا رہا ہوں، اس کو پیسے دھڑا دھر آ رہے ہیں. اس کی جو پارٹنرشپ ہے بحریہ کے ساتھ، بڑا زبردست پیسے آ رہے ہیں. 2nd لارجسٹ پارٹی پاکستان میں بننے والے جا رہی ہے. اور کشمیر میں تو آلریڈی انہوں نے گین کیا ہے. ہاں، کشمیر میں تو آلریڈی انہوں نے گین کیا. ہلالی صاحب آپ کی یہ بات اتنی ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں ہلالی صاحب نے جو بات کی ہے، تو آپ دونوں بھی ایک سیم پیج پہ آ گئے. اس کی وجہ سنیں. آصف علی زرداری نے کیا ہے؟ آصف علی زرداری نے میاں نواز شریف کے بدلے اور انتقام والی جو سیاست ہے اسی کو یوز کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کیا ہے. انہوں نے کہا جی وہ تو آپ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، انتقام لینا چاہتے ہیں، ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. انہوں نے ان کے اسی پوائنٹ کو اٹھا کے بیچا. اب آ جاتے ہیں واپس شہباز شریف کی طرف. شہباز شریف ایک بڑے پریگمیٹک سیاستدان ہیں. انہوں نے ساری زندگی دیکھیں انقلابی سیاست کی بجائے عوامی سیاست کی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو اپنا ایک امیج بنایا ہے. عوام میں مقبول ہے، عوام میں بالکل مقبول ہے. اس کی وجہ ہے کہ عوام میں انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا. ایک چھوٹا سا سوال ہوا بیچ میں، کیا اگر شہباز شریف صاحب الیکشن کشمیر کی کیمپین کرتے، لیڈ کرتے، یا ادھر 38 میں کرتے، تو نتائج مختلف ہوتے پی ایم ایل این کے لیے؟ دیکھیں بالکل مختلف ہوتے. اور آپ دیکھ چکی ہیں کہ ڈسکا میں جس وقت حمزہ شہباز نے کمپین چلائی تھی تو اس کا کیا معاملہ تھا. آپ کراچی میں بھول گئی ہیں کہ شہباز شریف جنہوں نے کبھی کراچی میں پرفارم نہیں کیا، صرف اپنی ریپیوٹ کی بنا پہ انہوں نے کتنے تھن مارجن کے ساتھ وہ الیکشن آ رہے تھے. معاملہ یہ ہے، میں آپ سے بار بار جو کہنا چاہ رہا ہوں، معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف، وہ ہلالی صاحب کی اس بات سے میں متفق نہیں ہوں. اٹس نیور ٹو لیٹ. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. لیکن اگر اب بھی وہ اپنی معاملات کو سیدھے نہیں کریں گے مسلم لیگ نون والے، اب ان کے لیے یہ ہے ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن. اگر انہوں نے ادھر معاملات ٹھیک کرنے ہیں تو پھر ادھر سے بھائی کے ساتھ معاملات خراب کرنے پڑیں گے. نہیں بالکل خراب نہیں کرنے پڑیں گے. میں تو یہ کہتے نہیں کہ معاملات خراب کریں. پھر کیا کریں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے بھائی صاحب ہوش کے ناخن لیں. وہ ایسا حالات پیدا کر دیں کہ یہاں پہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں. اگر وہ نہیں لیتے، کیونکہ آپ کا اپنا تجزیہ پچھلے پروگرام میں کہ وہ تو انتقام کی آگ میں کچھ نظر نہیں آ رہا. میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نہیں لیتے تو پھر مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا، اور پھر مسلم لیگ نون میں میاں شہباز شریف کو کچھ سوچنا پڑے گا. کیا؟
जो प्रेशर है उन पे कि उन्होंने अपनी अगली सियासत या सियासत से किनारा करना है या अपनी अगली सियासत का रुख खुद मुतय्यन करना है। अच्छा, लेकिन हिलाली साहब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आ रहा है कि जी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन या एक ये जो सियालकोट का इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर सिर्फ हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि PMLN की मकबूलियत ही कम हो गई है। आज़ाद कश्मीर में तो हमेशा ये होता है, जो फेडरेशन में होता है वही जीत जाता है, आज़ाद कश्मीर में भी, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप समझते हैं कि वाकई PMLN जो है वो लूज कर रही है? आपका तो आर्गुमेंट ये पीपल्स पार्टी ने गेन किया। समीना, लोग मेरी बात पता नहीं क्यों ज्यादा फॉलो नहीं करते, शायद इसलिए कि वो वाकई शायद मैं गलत कह रहा हूं, मगर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन पे आपको पता नहीं है कि कितना असर होता है मकबूजा कश्मीर पे जो लोग सोचते हैं। ये तो हम कभी सोच नहीं थे। इस दफे इसलिए कि कश्मीर जितना इकट्ठा हुआ है हिंदुस्तान के खिलाफ ये एक दो साल में, कभी पहले नहीं हुआ था। नहीं तो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन मुख्तलिफ होते थे, उधर वो अब्दुल्ला और ये वो इलेक्शन का अख्तर। इस दफे इन जम्मू और कश्मीर जो है ये इकट्ठे हुए हैं, हमारा और हिंदुस्तान का जो हिस्सा है, और उधर एक एक को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूं कि बार बार लोग फोन आके कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो हुर्रियत है हिंदुस्तान में जो है, अब मकबूजा कश्मीर में जो हैं, वो और आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिशियंस एक हों, हमारे लिए आप सीट्स रिजर्व करें आज़ाद कश्मीर असेंबली में, और जैसे हमने आपके लिए किया है कश्मीर में। देखिए, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसका बड़ा असर होता है। और हम लोग ये पाकिस्तान के पॉलिटिक्स आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में ले जाना और लड़ाई करना, मैंने कब से आपको कह रहा हूँ, इट मेक्स नो सेंस। ठीक है। अच्छा, लास्टली इमरान साहब, ये तो आज़ाद कश्मीर के मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना, लेकिन जो सियालकोट की सीट हार गई वो आप कह रहे थे कि बड़ी तशवीश वाली बात है PMLN के लिए। अच्छा, अब इसमें देखें, टेक्निकली आप देखें तो मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पे सीट ज़रूर आ रही है, लेकिन उस तरह से लूज़ नहीं किया। पिछले इलेक्शन में उन्होंने 57,000 वोट लिए थे। अब ज़िमनी इलेक्शन में जब हुकूमत भी उनकी नहीं है, उन्होंने 56,000 वोट का इतना फ़र्क नहीं है। मामला ये है कि उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि ये सीट हारना इनके लिए लम्हा फिक्री है नून लीग के लिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2018 में सियालकोट की 11 सीटों में से सूबाई असम्बली की 10 सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीती थी। मुस्लिम लीग नून की वो पक्की सीट थी, मुस्लिम लीग नून का घर है सियालकोट, वहां पे हुई होगी धांधली। लेकिन आप सिर्फ ये नहीं कह सकते, कौन सा इलेक्शन है जिसमें धांधली नहीं होती, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि सिर्फ धांधली की बिना पे वो जीते। ठीक है, चलें, तो ये जी उनके लिए सोचने की बात है। देखते हैं PMLN दिनों में क्या फैसले करती है, क्योंकि जाहिर है कि उनके लिए भी तशवीश की बात है कि इस वक्त उनकी पार्टी जो है वो लूज कर रही है, तो उसकी क्या वजूहत है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सिंध में लगने वाले 9 रोज़ा लॉकडाउन के हवाले से, छोटे से ब्रेक के बाद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को आपने सुना, जिन्होंने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है सिंध में 9 रोज़ा। अगरचे पहले ये कहा जा रहा था कि शायद मुकम्मल लॉकडाउन होगा, लेकिन अब इसको जो जुज़वी लॉकडाउन में तब्दील किया गया है, और इसके मुताबिक जो है वो ये सूरत हाल बताई जा रही है कि रिटेल का सारा कारोबार बंद रहेगा, सरकारी दफातर अगले हफ्ते बंद होंगे, इम्तिहानात भी नहीं हो सकेंगे, काबीना इजलास भी मुलतवी रहेंगे, जबकि बरामदी सनतों को खुला रखा जाएगा। इसके साथ साथ ये भी तय किया गया जनाब के बैंक्स को कम से कम स्टाफ के साथ खुला रखने के लिए कहा जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज कराची पोर्ट जो है वो भी खुला रहेगा, जबकि किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स में भी सिर्फ डिलीवरी की इजाज़त होगी। तो ये सिचुएशन जो है वो सारी रहेगी, ये फैसला किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब मुर्तज़ा वहाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिंध में लॉकडाउन हो रहा है ये कितना ज़रूरी था और इस पर कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जी अगर SOPs पर बेहतर अमल दरामद होता तो शायद ये सिचुएशन ही ना होती, और वो ये भी कह रहे हैं कि आप अकेले तौर पर लॉकडाउन मुकम्मल कर भी नहीं सकते थे, आपको ये सहूलत ही दस्तयाब नहीं थी, ऑप्शन। तो कैसे उन्हें रिस्पॉन्ड करेंगे आप? मैं फवाद चौधरी साहब को इग्नोर करना चाहूँगा। अच्छा। मैं समझता हूँ कि बड़े लोग अभी इस तरह की बातें करके खामखा में तफरीक करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस एक संगीन मसला है
ساری دنیا کے لیے تو ہے ہی، ہمارے صوبے کے لیے بھی ہے، لیکن سارے پاکستان میں ایک پرابلم ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کو نمٹنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں فواد چودھری صاحب کے اسٹیٹمنٹ کی کو اہمیت نہیں دیتا ابھی۔ اچھا مرتضیٰ وہاب صاحب، مرتضیٰ صاحب عمران یعقوب بات کر رہا ہوں، آپ فواد چودھری صاحب کو ضرور اگنور کریں، لیکن ہمیں یہ بتا دیں کہ اس وقت اصل ایکچوئل سچویشن کیا ہے، کیونکہ ایک جگہ پہ آپ نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں ایران اور اٹلی جیسی بھی سچویشن ہو سکتی ہے، تو اصل سچویشن کیا ہے اور حکومت سندھ کیا کرنے جا رہی ہے؟ عمران صاحب، اگر 26 جون سے 30 جولائی کا موازنہ کریں، یہ 34 دن کا پیریڈ ہے، تو 26 جون کو صوبائی سندھ کے اندر 512 کیسز تھے ایک دن میں، 30 جولائی کو صوبائی سندھ کے اندر 2700 کیسز ہیں، یعنی کہ 34 دن میں جو کرونا وائرس کے کیسز ہیں اس میں 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اب نیچرلی یہ جو 2700 کیسز ڈیلی ایڈ ہو رہے ہیں کرونا وائرس کے، اس میں بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جو کہ کریٹیکل ہوتے ہیں، جن کو ہسپتال میں ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو وہ آپ کے ہیلتھ کیئر نظام کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کو چیلنج کرتے ہیں۔ نیچرلی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج سے 1 مہینے پہلے آپ کے ہسپتال جو تھے وہ ایک کمفرٹیبل زون میں تھے، کمفرٹیبل پوزیشن میں تھے، لیکن اب 34 روز بعد یعنی کہ 30 جولائی کو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے پرائیویٹ ہسپتال جو ہیں وہ تقریباً 95% کیپیسٹی پہ کام کر رہے ہیں، اور جو سرکاری ہسپتال ہیں وہ تقریباً 70 to 75% کیپیسٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس ڈیلٹا ویریئنٹ کے پھیلاؤ کو فوری طور پر نہیں روکا تو ہمیں خدشہ یہ ہے، ڈاکٹرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بہت جلد یہ سچویشن ہو جائے گی۔ اللہ نہ کرے۔ لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب، یہ سارے یہ کنفرم ہے کہ یہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہی کیسز ہیں جتنے بھی اب رپورٹ ہو رہے ہیں نئے؟ اچھا، میں تو سچی بات ہے سمجھتا ہوں کہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہو، انڈین ویریئنٹ ہو، یو کے ویریئنٹ ہو، جب ایک بار ویریئنٹ پاکستان میں داخل ہو گیا تو وہ پاکستان میں موجود ہے، اب اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ دیں، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ وہ وائرس آپ کے یہاں موجود ہے، اور اس وائرس کو نمٹنے کے لیے آپ کو نیچرلی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوگی، ایک میڈیم ٹرم ہوگی، ایک شارٹ ٹرم ہوگی۔ پھر کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف کیوں نہیں گیا آپ مرتضیٰ وہاب صاحب، اگر اتنی سیریس سچویشن ہے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی ایک کیچ 22 سچویشن ہے۔ ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے نیچرلی کچھ لوگ مطمئن بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ جو مطمئن ہوتے ہیں وہ تعریف کرتے ہیں، جو لوگ ناراض ہوتے ہیں وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے۔ نیچرلی چونکہ وفاقی حکومت اور پرائم منسٹر صاحب بار بار معیشت پہ بڑا زور دیتے ہیں، تو ہم نے ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کو الاؤ کیا ہے، اس کو ہم نے ایگزیمپٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو نیسیسٹیز ہیں یعنی کہ ہسپتال ہو گیا، لا انفورسمنٹ ہو گئی، میڈیا ہو گیا، ان کو ہم نے ایگزیمپٹ کیا ہے۔ جو میڈیکل سٹورز ہوتے ہیں، گروسری سٹورز ہوتے ہیں، جو سبزی وغیرہ کی چیزیں، ان کو ہم نے ایگزیمپٹ کیا ہے، اور ہم نے اگلے 9 روز کا یہ فیصلہ کیا ہے، اور 9 روز میں یہ بڑی تو تاجر مان لیں گے آپ کی بات؟ وہ تو کافی احتجاج کر رہے تھے، ان سے ہو گئی ہے ڈیل آپ لوگوں کی کہ وہ مان لیں گے؟ نہیں، آپ لاہور میں بیٹھی ہیں غالباً، آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں پنجاب میں بڑی خطرناک سچویشن ہو گئی تھی، بالخصوص لاہور شہر کے اندر بڑی الارمنگ سچویشن تھی جب پنجاب گورنمنٹ نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا۔ 3 ہفتے تک لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا۔ ہم نے کسی تاجر کو نہیں سنا کہ وہ ٹی وی پہ آیا، اس نے پریس کانفرنس کی ہو۔ ہم نے کوئی اس طرح کی تنقید کسی سیاسی جماعت سے بھی نہیں سنی، بشمول میری سیاسی جماعت کے کہ پیپلز پارٹی کے کسی رہنما نے کہا ہو کہ جی پنجاب گورنمنٹ نے لوگوں کا استحصال کیا ہو۔ ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ ڈیفیکلٹ سچویشن تو تاجر ساتھ ہیں آپ کے؟ اچھا مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا، ایک منٹ، تاجر ساتھ ہوں نہ ہوں، اٹ میکس نو ڈفرینس۔ آپ کو فیصلہ وہ کرنا ہے جس سے آپ کی عوام مطمئن ہو، آپ کے ڈاکٹرز مطمئن ہو۔ جو لوگ آپ کا دفاع کر رہے ہیں اس جنگ میں، اس کرونا وائرس کے خلاف جو آپ کی پوری جنگ ہے، وہ آپ کو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر 1.5 سال ہو گئے، ہم لوگ انڈر پریشر ہیں، آپ لوگ ٹائملی فیصلے کریں۔ اور آج بھی جو فیصلہ کیا ہے ہم نے اپنے ڈاکٹر سے، اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے مشاورت کے بعد کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں لیٹ دی ایکسپرٹس ڈو دا ٹاکنگ۔ جو ایکسپرٹس ہیں وہ ہم کو ایڈوائز کر رہے ہیں، ان کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، اور انشاءاللہ اگلے 9 روز کے اندر اگر سب نے ہمارا ساتھ دیا، ہم نے مل کر کام کیا، تو ہم اس کے پھیلاؤ کو روک پائیں گے۔ اچھا مرتضیٰ صاحب آپ کی یہ اسپرٹ تو بڑی قابل تعریف ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اصل تو آپ روک پائیں گے ویکسین کے ساتھ،
کیونکہ جو ویریڈ دوسرے بھی آ رہے ہیں ان میں بعض میں تو ویکسین بھی اثر نہیں کرتی لیکن اس کی شدت کم ہو جاتی ہے. تو ویکسین کے لیے آپ نے کیا پروگرام بنایا خاص طور پہ کراچی میں؟ دیکھیں ویکسین آپ صوبہ سندھ کی آبادی ہے 4 کروڑ 80 لاکھ. آپ نیچرلی 4 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کو فوراً ویکسینیٹ نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے, فوراً تو نہیں ہو سکتی. تو ویکسینیشن آپ کی ایک میڈیم ٹرم لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. امیڈیٹ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے آپ کی شارٹ ٹرم؟ وہ امیڈیٹ اسٹریٹجی آپ کے 2 آپشن ہیں کہ یا تو لوگ ماسک وغیرہ پہنے. انفارچونیٹلی لوگوں نے ماسک نہیں پہنا, سماجی فاصلہ اختیار نہیں کیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بریدنگ اسپیس کریٹ کرنے کے لیے ایک بیریئر کریٹ کریں, اور وہ بیریئر کیا ہے کہ آپ بندشیں لگائیں کہ آپ کو 7-8 روز کی ایک بریدنگ اسپیس کریٹ ہو سکے تاکہ آپ اس کے پھیلاؤ کو روکیں. اس دوران ہمیں ویکسینیٹ کرنے کے پروسیس کو مزید اور مؤثر بنانا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے صوبہ سندھ کی حکومت نے آج سے 4 روز پہلے وفاقی حکومت کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ موبائل سمز کو بلاک کرنے کا پروسیس سٹارٹ کریں, بیکاز یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے شاید لوگ کنونس ہو پائیں اس ڈر کے مارے کہ ان کی سم بلاک ہو جائے گی, وہ ویکسینیٹ کرانے آ جائیں. الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا کہ لوگ آپ پاکستان بھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو جی وہ تو قطاروں کی قطاریں لگ گئی, ہم نے دیکھا. بالکل ایگزیکٹلی. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ لانگ ٹرم میڈیم ٹرم اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے اس کو ہونے میں مارد وجود میں آنے میں 1.5, 2, 2.5, 3 مہینے 6 مہینے ٹائم لگے گا. مرتضیٰ صاحب آپ پلیز ساتھ رہیے گا. ہلالی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ہلالی صاحب کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ نہیں, میرا کوئی سوال نہیں ہے. میں ان کے ساتھ خواہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کیا 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 نہیں کیا. میں 1-2 چیزیں یہ سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ویکسینیشن نہیں لے رہے تھے ہمیں پہلے سے پتا ہونا. یہ ایکو ہو رہا ہے. ہلو. اچھا ہلالی صاحب چلیے میں آپ کی طرف آتی ہوں. میں مرتضیٰ وہاب صاحب کو پھر مین وائل تھینکس کر دیتی ہوں. مرتضیٰ وہاب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور ان کی گفتگو ناظرین آپ نے سنی کہ کیا عظمت لے رہی ہے اقدامات. اب ذرا میں آپ دونوں کے بھی کامنٹ لے لوں. جی ہلالی صاحب اب کچھ اگر آپ کی آڈیو کی پرابلم سالو ہو گئی ہو تو بتائیے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگ ویکسین انکار کر رہے تھے اس وقت, کیوں نہیں کچھ کیا؟ یہ تو 2 سال سے یہ چل رہا ہے معاملہ. یہ جو لوگ نہیں جا رہے تھے اور انکار کر رہے تھے ان کو اب آپ ان کے سم آج بند کرنا چاہتے ہیں؟ مائی گاڈ, یہ تو کب سے شروع ہونا تھا. پینلٹیز جو ہے کب سے شروع کرنا تھا, آپ نے نہیں کیا. لیس دین 10% پاکستان میں انیکولیشن 5%. کدھر سے آپ کو ہرڈ امیونٹی ملے گا؟ یہ تو ایک ڈیتھ زون بن گیا ہے پاکستان. دوسری بات آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر الیکشن چھوڑ دیں. یہ آپ بالکل بھول جائیں کہ گورنمنٹ نے خود اتنی کیئرلیسنس دکھائی ہے بائی ہولڈنگ الیکشن. چلیے وہ ایک طرف رکھتے ہیں. اب یہ 9 دن کا لاک ڈاؤن ہوا ہے. آپ کو پتا ہے غریب کی کیا حالت ہے 9 دن میں؟ آپ کو پتا ہے کہ 9 دن اگر وہ کما نہ سکے وہ کدھر جا کے کھانا کھائے گا؟ کیا انتظام کیا ہے آپ ریشنز دینے کے لیے؟ کتنا انتظام آپ کیا ہے کہ 2500 یا 5000 روپیہ ان کو بانٹیں, فیملیز کو بانٹیں؟ کیوں نہیں آپ سیلانی یا عالمگیر اور تبا والا یہ جو جا کے کھانا دیتے ہیں لوگوں کو گھروں میں, ان کو کیوں نہیں ڈسٹریبیوٹ کرواتے ہیں کھانا؟ یار کمال ہے. اچھا آپ کی یعنی لاک ڈاؤن تو کر دیا لیکن آپ کے خیال سے انتظامات نہیں مکمل کیے اس کے لیے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا بالکل ویلڈ کنسرن ہے صاحب. شاکنگ. ہاں اچھا ڈاکٹر کیسے سجاد بھی ہمارے موجود ہیں, ظفر ہلالی صاحب اور عمران صاحب. آپ لوگوں کی اجازت سے میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے بھی کوشچن کر لوں اور پھر میں عمران صاحب آپ کی طرف بھی آتی ہوں, مجھے آپ سے بھی اس پر کامنٹ لینا ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, خیریت سے ہیں سر آپ؟ جی وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ شکریہ آپ کے وقت. ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے تھے ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب کے جو میڈیکل سٹاف ہے ان کی جانب سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ایکسپرٹس اوپینین یہی پریشرائز کر رہی تھی کہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ ہے, صحیح ٹائم پہ لے لیا گیا ہے؟ اب اس سے انشاءاللہ صورتحال کنٹرول ہو جائے گی, جیسے کہ کراچی میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ریشو ہے پازیٹیوٹی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں لینے کا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, میں جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کراچی کی,
شاید سندھ حکومت نے تھوڑا سا ڈیلے کیا ہے اس فیصلے میں. اور دوسری بات یہ کہ جو پارشل لاک ڈاؤن کیا ہے اس کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا تاکہ اس وبا کو ہم تھوڑا کنٹرول کر سکیں. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہسپتال میں جگہ موجود نہیں ہے. ابھی میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو 5 منٹ پہلے میں کال ریسیو کر رہا ہوں لوگوں کی. دن بھر میں یہی کرتا رہتا ہوں. لوگ پریشان ہیں, ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال, دوسرے سے تیسرے ہسپتال, جگہ موجود نہیں ہے. پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں, وہاں پہ پیسوں کا ایشو آ رہا ہے. لوگ پریشان ہیں کہ اتنے پیسے کہاں سے ہم دیں گے. میں بتا نہیں سکتا کہ لوگ کتنے پریشان ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا وہ ہے پرابلم. ڈاکٹر صاحب آپ ساتھ رہیے گا, میں ذرا عمران صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لے لوں. عمران صاحب, 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ کیا رائٹ ٹائم ڈیسیجن ہے یا لیٹ کر دیا, اور دوسرا جو لالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتظام کوئی نہیں ہوتا. آپ نے اگر لاک ڈاؤن کر بھی دیا, پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا لاک ڈاؤن تھا بھی تو لوگ اپنی مرضیاں کرتے پھر رہے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل بھی رائٹ ٹائم ڈیسیجن نہیں ہے. ڈاکٹر کیسر صاحب اگر انہیں یاد ہو تقریباً 1 سال پہلے بھی یہ ہمارے پروگرام میں آئے تھے, تقریباً 1 سال پہلے, اور اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ فوری طور پہ مکمل لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. تو آج اگر آپ یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹروں کے کہنے پہ یہ لگایا ہے, لاک ڈاؤن کیا, تو آپ نے اس وقت ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ اگر آپ اس وقت مان لیتے تو یہ آج نوبت ہی نہ آتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہلالی صاحب فرما رہے تھے, دیکھیں غریب آدمی کا معاملہ تو روٹی ہوتا ہے. اس کو اس بات کی پریشانی نہیں ہے کہ باہر میں جاؤں گا تو مجھے بیماری لگ جائے گی. اس کو پریشانی اس بات کی ہے کہ اگر میں باہر نہیں جاؤں گا تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے, میرے پاس کھانا نہیں ہے. تو حکومت کو یہ چاہیے کہ لاک ڈاؤن مکمل ضرور کرے, لیکن ایک ایسا میکنزم ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ کراچی جیسے بڑے شہر جو میٹروپولیٹن سٹیز ہوتے ہیں ان میں بہت سارے ڈیلی ویجز ہوتے ہیں, جن بیچاروں نے کمانا ہی روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ان کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ضرور ہونی چاہیے. تیسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے, ڈاکٹر صاحب سے میں اس پہ رائے بھی جاننا چاہوں گا کہ امریکہ کا جو سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول اینڈ پریونشن ہے, اس کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے یہ چکن پاکس کی طرح تیزی سے پھیلتا ہے. اب اگر یہ اتنی تیزی سے پھیلتا ہے تو کیا ہمارے ہاں اس کے لیے کیا انتظامات کیے گئے اس سے بچاؤ کے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ویکسین کی طرف میں پھر آؤں گا کہ وہاں بھی اسی سینٹر کی رپورٹ کے مطابق یہ ویکسین کرانے والوں کو بھی لگ جاتا ہے, لیکن ان میں 10 گنا کم اس کی سیریسنس اس طرح کی نہیں ہوتی, یعنی اس کا اثر 10 گنا کم ہوتا ہے. تو کیا ہمارے ہاں اس سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار چلیے ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ویکسین ایکولی ایفیکٹو ہے چاہے کوئی بھی ویریئنٹ ہو اس کا؟ جی ہاں, بات یہ ہے کہ اس کی بہت اچھی ہمیں لرننگ ہوئی ہے, ہمیں تجربہ ہوا ہے کہ اس وقت کراچی میں جتنے بھی پیشنٹ ہاسپٹلائزڈ ہیں یا گھروں پہ ہیں, ان میں 85% سے 90% وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی ہے, اور 10 سے 15% وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین لگائی ہے, اور ان کو بھی بہت ہی معمولی سے سمٹمز ہیں. شاید ایک آنکھ ایسا مریض ہوگا جس کو سیویریٹی ہوگی. تو ویکسین کا تو بہت ہی زبردست قسم کا ہمیں رزلٹ مل رہا ہے کہ جنہوں نے ویکسین لگائی ہے وہ سیف ہے ماشاءاللہ. ابھی میں دوپہر کو ایک ہمارے جاننے والے ان کے ہسبینڈ کو ہم نے آغا خان میں ایڈمٹ کرایا ہے. ان کے گھر میں 3 بچے ہیں, 3 بچے وہ بھی کووڈ میں تھے, ان کی بیگم بھی تھی, لیکن ان کی بیگم جو ہے وہ ویکسینیٹڈ تھی. ان کے ہسبینڈ واز اگینسٹ دی ویکسین کہ ہم ویکسین نہیں لگائیں گے, لیکن اللہ ان کے اوپر رحم کرے, ابھی ان کو ہاسپٹلائز کرنا پڑا کیونکہ وہ ویکسینیٹڈ نہیں تھے اور وہ سیریس ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ بہتر ہو جائیں گے, لیکن تمام لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے, یہ بہت اٹس اے ویری کنٹیجیس. یہ ایک آدمی اگر گھر میں 5 لوگ ہیں اور ایک آدمی نے ویکسین نہیں لگایا, 4 لوگوں نے ویکسین لگایا ہے, تو جس نے ویکسین نہیں لگایا ہے وہ 4 لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. لہٰذا ویکسین کی افادیت اس وقت ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ہے. لہٰذا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے, اس لاک ڈاؤن میں حکومت اپنی جو فیسلٹیز ہے ہاسپٹلز کی اس کو بھی بڑھا لے, اور ویکسینیشن تیز کر دے. جو عوام ہے ہماری عوام اس سے فائدہ اٹھائے, اور لاک ڈاؤن کے اندر
तेजी से अपने अपने घर वालों के, अपने घर में जो लोग काम करते हैं, चाहे कुक हैं, चाहे वो मासी हैं, चाहे वो ड्राइवर हैं, उन तमाम लोगों को वैक्सीनेट कराएं, ताकि इस बीमारी से हम अपने गांव को, अपने शहर को, अपने मुल्क को पाक कर सकें, वरना ये बड़ा खतरनाक होगा। अच्छा अल्लाह डॉक्टर ना साहब, करे, डॉक्टर अल्लाह ना साहब, करे हमारी सिचुएशन इंडिया जैसी बने। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, जैसे रोजाना नए नए वेरिएंट आ रहे हैं इसमें, तो आप ये बताएं कि वैक्सीन जो है उसमें आप क्या समझते हैं, फिर हमें हर 6 महीने के बाद दोबारा वैक्सीन करवानी चाहिए या करवानी पड़ेगी, या क्या मामला होगा, कोरोना ख़त्म हो जाएगा या हमें इसके साथ इसी तरह से जीना पड़ेगा? देखें, अभी तो जो सूरत हाल लग रही, जो साइंसदान सारी जो रिसर्च कर रहे हैं, अभी तक 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि इसका कोई बूस्टर डोज लगेगा या हर 6 महीने बाद लगेगा या हमें साल में एक दफा लगाना पड़ेगा। अभी तक साइंसदान इस पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अभी श्रीलंकन प्रोफेसर हैं जिन्होंने एक रिसर्च करके बताया है कि खुशकिस्मती से जो पाकिस्तान में ये जो साइनोफार्म और साइनोवैक जो वैक्सीन लगी है चाइनीज, इसमें ये दोनों जो है वो डेल्टा वायरस को या डेल्टा वेरिएंट को और इंडियन वेरिएंट को कवर कर रहा है। इसके अलावा और कोई वायरस जो है, कोई फिलहाल जो दस्तयाब है वो तो हमें करना ही है। डॉक्टर साहब, आप साथ रहिएगा, मैं जरा हिलाली साहब से एक शॉर्ट सा कमेंट जरूर लेना चाहूंगी इस बात पे। हिलाली साहब, पहले भी हम सारा साल इस बात पे तनकीद करते रहे कि लॉकडाउन था, जुज़ी था, स्मार्ट था, जैसा भी था, लेकिन उसमें लोग अपनी मर्जी करते रहे, एसओपीज फिर भी फॉलो नहीं हुए। आपको यकीन है कि इस दफा एसओपीज फॉलो करवा लेगी यही सिंध गवर्नमेंट? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारे लोग हैं, कुछ लोग शहरों में जो हैं उनके पास NICs नहीं है, और बग़ैर NIC के आप वैक्सीनेशन करवा नहीं सकते हैं। मगर एक डिजीज़ जो है वो तो नहीं रोकता है ना कि आपके पास NIC है कि नहीं है। अब इनका क्या इंतज़ाम कर रहे हैं? डॉक्टर साहब को मैं पूछना चाहता हूँ, इनका क्या इंतज़ाम हो रहा है? करवाएं इनको। जी जी बताएं। जी समीना, मैं जवाब दूं? जी 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 डॉक्टर साहब, देखिए, इसका जो है ये मैंने यहाँ CM साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि NCOC जो है, ये जो हमारा एक चाइनीज वैक्सीन है कैनसाइनो, ये वैक्सीन जो है पाकिस्तान में इसकी फिलिंग हो रही है और इसकी पैकेजिंग हो रही है, और इसका नाम जो है पाक वैक रखा है। ये एक सिंगल डोज वैक्सीन है। इस वैक्सीन से ये तमाम वो लोग जो कि हमारे यहाँ ये जो बर्मीज हैं, अफगानीज हैं, जो बंगालीज हैं, इनके पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, और अगर ये वैक्सीनेट नहीं होते तो तमाम लोग जो वैक्सीनेट हो भी गए हैं उनको भी खतरा होगा। तो ये एक सिंगल वैक्सीन है। मैं NCOC से रिक्वेस्ट करूंगा आपके तवज्जो से कि इसको फौरी तौर पे तमाम जगहों पे सप्लाई करें, सप्लाई करके इस पे इनको वैक्सीनेशन जरूरी है। ठीक होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, कोविड जाहिर है कि अभी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हमें एहतियाती तदाबीर नहीं छोड़नी, और जिस तरह से अब ये सिंध में इतना ज़्यादा फैला हुआ है तो हो सकता है कि इसका असर हमें बाकी सूबों में भी नजर आए, तो एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पंजाब के 36 अजला में सर्वे किया है, और उसके मुताबिक इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आए हैं। शायद आपके लिए बहुत हैरानकुन तो ना हो, लेकिन पता ये चल रहा है कि जनाब पंजाब में आवाम की जो अक्सरियत है वो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब से कुछ बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं है, नाखुश है। अदम एतमाद का इजहार किया जनाब पंजाब के 46% लोगों ने इस सर्वे के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर, जबकि इसके बावजूद के लोगों ने मेजॉरिटी जो है वो कह रही है कि जनाब वो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, लेकिन इसके बावजूद भी 52% लोग ऐसे हैं जो कि ये फिर भी चाहते हैं कि जो पंजाब हुकूमत है वो अपना टेन्योर ज़रूर पूरा करे, अपनी मुद्दत ज़रूर पूरी करे। तो और भी इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस थे, लेकिन बहरहाल इसमें जो क्वेश्चन ओवरऑल एक जनरेट हो रहा है वो यही कि उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस पर पंजाब का जो अगला इलेक्शन है वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत पाएगी या नहीं, और क्या होगा। और लोग अगर नाखुश हैं तो खैर कप्तान साहब ने तो इस बात को कभी बॉदर ही नहीं किया, तो अब आगे वो इस पर क्या चेंज करेंगे, जबकि मेजर टाइम जो है वो निकल चुका है। आइए ज़रा इस पर तज्ज़िया लेते हैं, इमरान साहब का भी और हिलाली साहब का भी।
آخر اب کیا پرابلم کیا ہے عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی میں؟ کیا مسئلہ ہے جو باقی صوبوں میں بڑی دودھ اور شہد کی نہریں ہیں جو ادھر نہیں بہ رہی، جو سب لوگ پریشان ہیں ان کی کارکردگی پر؟ اسمینہ 57% نے کہا ہے کہ صحیح سمت میں حکومت نہیں جا رہی، 57% نے. اچھا مجھے تو اس سروے کے بعد یہ لگتا ہے کہ میرے کپتان عمران خان صاحب کے وسیم اکرم پلس اگر اسی طرح سے کارکردگی دکھاتے رہے تو پنجاب میں کہیں ان کی تحریک انصاف کو مائنس میں ہی نہ لے جائیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ صرف اپوزیشن ہی نہیں، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی آف دی ریکٹ یہی گفتگو کرتے ہیں اور متفق نظر آتے ہیں کہ وسیم اکرم پلس جو ہیں وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے. نہیں مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا، گورننس کے پنجاب میں بے شمار مسئلے ہیں. پنجاب میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا معاملہ نہیں ہوا. بیوروکریسی میں بار بار تبادلے ہوتے ہیں، 11 دفعہ سیکٹری بدلے جاتے ہیں، 3 مہینے ایوریج ہر 3 مہینے بعد سیکٹری بدل رہا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کون سا رنگ روڈ سکینڈل آپ کا کرپشن کا بھی آ گیا. اس کے بعد آپ کے پاس مختلف الزامات آپ کے اپنے لوگوں کو نوازنے کے آگے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پنجاب میں ہمارے کپتان تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ بہت اچھی پرفارمنس جا رہی ہے، لیکن جو اپنی ان کی دراریں ہیں طریقے انصاف کے اندر، جیسے جہانگیر خان ترین ہے. اب یہ اچھا اس پہ ویسے ہم کل بھی ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے، لیکن جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں آج، ویسے میں بزدار صاحب کو سپورٹ کر رہی ہوں. ہلالی صاحب آپ نے مائنڈ نہیں کرنا لیکن میں نے تو یہ دیکھا ہے ہلالی صاحب، چلیے آپ کہہ لیجیے. جی ہلالی صاحب کیا پرابلم آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ پہلی بات تو یہ، مجھے تو کوئی پرابلم نظر نہیں آتا ہے. یہ چپ چاپ آدمی ہے، شوباز نہیں ہے، یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ ہسپتالیں بنا رہا ہے، یہ اینٹی کرپشن میجرز لے رہا ہے. اگر آپ کو صرف ایک کرپشن سکینڈل نظر آیا ہے 3 سال میں، آئی تھنک دیٹس ڈیم گڈ. اور یہ چور نہیں ہے، اس کے پاس 55-56 کمپنی نہیں بنا رہا ہے جیسے شہباز شریف نے بنایا ہے. اس کے پاس اگر بالکل صحیح ہے، اگر یہ آدھے 6 لوگوں کو آئی جیز اور چیف سیکرٹریز تبادلہ ہو گیا ہے ان کا، تو اس لیے تبادلہ ہو رہا ہے کہ یہ بہتر ریزلٹس چاہتے ہیں نا. اس لیے تو تبادلہ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور پھر بھی ان لوگ تبادلہ کر رہے ہیں اور اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں. تو کم آن، آئی مین لیٹس گیٹ اے گرپ. ہلالی صاحب یہ کاسٹلی پروجیکٹس ان کے پاس نہیں، ٹھہریے، ان کے پاس کاسٹلی پروجیکٹس، وہ بیکار میٹروز اور اورنج ٹرینز جس میں ہمارے پیسے جاتے ہیں وہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں، اور یہ اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ عمران خان پروونس چلانا چاہتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے. وہ چاہتا ہے ایسے آدمی جو اس کی بات سنے اور زیادہ تر شوئی نہ ہو. تو آئی مین اس بیچارے پہ آپ لوگ لا کے کہتے ہیں ہر وقت یہ بیکار ہے، یہ کام نہیں کر رہا ہے. نہیں بلکہ بارشوں میں اس دفعہ بہتر رہی ہے سچویشن بھی. اور عمران صاحب عید پہ بھی انہوں نے دیکھ لیں کوئی ابھی بارشیں لاہور میں کہاں اس طرح سے ہوئی ہیں، ابھی تو ہوئی نہیں. ابھی پنجاب میں آپ دیکھیں گے بارشیں ہوں گی تو پھر اس کے بعد آپ کو نتیجہ نکالیے گا. ہلالی صاحب جو فرما رہے تھے نا، بات یہ ماڈل بری طرح سے فیل ہو گیا ہے کہ اسلام آباد سے بیٹھ کے پنجاب کو چلایا جائے. 11 کروڑ کا صوبہ ہے، دنیا میں کتنے ملک ہیں جن سے بڑا یہ ایک صوبہ ہے. آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے سوال یہ ہونا نہیں چلا سکتے. گزارش یہ ہے کہ یہاں ہلالی صاحب جو پوسٹنگ ٹرانسفر کی بات کر رہے تھے، ہلالی صاحب یہاں پہ بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، الزام لگ رہے ہیں کہ پوسٹنگ ٹرانسفر کے معاملات میں کرپشن ہو رہی ہے، بیوروکریسی کی طرف سے یہ شکایتیں آ رہی ہیں. اس طرح کی جو باتیں ہیں کم از کم ان کی ہونی چاہیے. پھر آٹا سکینڈل میں نام کس کا آیا؟ لاہور میں جو انٹری گیٹ تھا اس میں نام کس میں آیا؟ نیب نے آپ کو کیوں؟ یہ ساری چیزیں ہیں سر. اب آپ دیکھیں ٹائم ہمارا اب تقریباً ختم ہو رہا ہے، لیکن عمران صاحب یہ تو ویسے وہ چیزیں جو ہر صوبے میں ہم سنتے ہی رہتے ہیں، گورننس کے مسائل سندھ میں بھی نظر آتے ہیں. وہ خالی تنقید کا بیچارے معصوم عثمان بزدار، اس لیے کہ ہم اس وقت ڈسکس پنجاب کو کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ جب ان کو ڈسکس کریں اور بات سندھ کی شروع کر دیں. چلیں جی اب ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اچھا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اس میں بڑے ڈائمز ہیں. تو آنے والے دنوں میں ہم دوبارہ بھی اس پر بات کریں گے کہ کیا واقعی پرفارم نہیں کر پا رہے عثمان بزدار صاحب، یا پھر بلا وجہ ان پر تنقید ہوتی ہے. لیکن یہاں پر بات صرف تنقید کی نہیں ہے، یہاں پر سروے ہے جو کہ عوام کی اوپینین بتا رہا ہے، ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.